मेरा नाम अली है। आज सुबह खाने के वक्त अम्मी की प्लेट में मौजूद थोड़ी सी सब्जी भी खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके हाथ में अभी भी एक रोटी बची हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई उनकी बात कहे बगैर ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से कोई सब्जी ले। थोड़ी देर के बाद अम्मी हिम्मत जमा करके बोली, आयशा थोड़ी सी सब्जी तो दे दो। अम्मी की बात सुनकर भाभी सख्त लहजे में कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है, और आपको जितनी सब्जी खाने को मिली है बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद की नजर से देखा कि शायद वही मुंह से कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही ना हो। अम्मी हाथ साफ करके उठने लगी तो मैं बोला, भाभी जब अम्मी सारा सारा दिन घर के काम करती हैं तब आपको इनकी तबीयत खराबी का एहसास क्यों नहीं होता? अम्मी भूखी रह जाएंगी तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी, आप उनको सब्जी दे दें। भाभी कहने लगी, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो, इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है इसका तो तुम्हें एहसास करना ही नहीं। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो, पहले कुछ काम कर लो फिर बड़ी बड़ी बातें करना। ना काम के, ना काज के दुश्मन, ना नाज के। मुझे भाभी की ये बातें बहुत बुरी लगी थी, मगर मैं खामोश ही रहा था। अम्मी की भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर उनके सामने रख दी थी। मैं बोला, अम्मी आप ये खा लें। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया, उसने वो कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जब मैंने कहा है कि और खाना नहीं देना तो फिर तुम मेरे हुक्म से आगे क्यों गए? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, भाभी आप में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। ये बात सुनकर भाभी ने और भी तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया था। वो कहने लगी, ये देखो सलमान, अली की बातें सुनो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगे, अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं बोला, भाई जब भाभी अम्मी के साथ नाइंसाफी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप तो भाभी के गुलाम हो गए हो, आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल नहीं है। भाई उठकर खड़े हो गए और कहने लगा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारी बदतमीजी को, अब तुम्हारे लिए बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई सच भी यही है कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बात से भाई ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा था, मुझे इस सब की उम्मीद नहीं थी। अम्मी कहने लगी, सलमान तुम्हें क्या हो गया है? तुम अली को यूं घर से नहीं निकाल सकते, ये घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। भाई कहने लगे, अम्मी आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही फिक्र है तो आप भी उसके साथ ही चले जाएं। मैं घर में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी अम्मी को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था, मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं तो कहीं पर भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं अम्मी को कहाँ पर रखता? मैं बहुत घबरा गया था। मैं बोला, अम्मी आपको यूं घर छोड़ कर नहीं आना चाहिए था, वो आपके महरूम शोहर का घर है, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूंगा? मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ठीक है, ना बड़े बेटे को मेरी जरूरत है ना तुम्हें मेरी परवाह है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ, मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे धुतकार रहे हो। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं बोला, अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे जान नहीं छुड़वा रहा, मैं तो इसीलिए परेशान हूँ कि मैं आपको कहाँ रखूंगा। मेरे पास खुद रहने के लिए कोई जगह नहीं है और आपको यूं परेशान होते मैं नहीं देख सकता। मेरी माँ कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, अल्लाह जरूर हम पर कोई करम नवाजी करेगा। मैं माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास एक पैसा मौजूद नहीं था। मेरा दोस्त मेरे साथ और मेरी माँ के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आया था। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए रुकूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह है, वो भी अपनी माँ बाप के पैसे पर पल रहा था, वो भी हमारा खर्चा ज्यादा दिन तक उठा नहीं सकता था, और फिर मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता था। इसीलिए मैं अम्मी को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। ये तो किस्मत की बात होती है कि किसी के हाथ में अल्लाह पैसा ही पैसा दे देता है तो किसी के हाथ खाली रह जाते हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी और उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, जबकि मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक इधर उधर सड़कों पर भटकता फिर रहा था।
میری ماں اب ادھر ہی تھی، اس لیے میں صبح سویرے اٹھ کر جاب کی تلاش میں نکل جاتا تھا اور رات کو ہی واپس آتا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے 2 دن کا وقت مانگا تھا، مگر اب مجھے ان کے گھر آئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے، مگر پھر بھی نوکری کہیں نہیں ملی تھی۔ اب میں بہت زیادہ الجھن میں تھا، گھبرا گیا تھا کہ کیا کروں۔ 5ویں دن میں نے سوچا کہ میں بس اب اپنی دوست کے گھر سے نکل جاؤں گا، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں نوکری کی تلاش میں ایک بار پھر سے نکل چکا تھا، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی، مگر پھر بھی مجھے کوئی اچھا جواب نہیں ملا تھا۔ میں تھک ہار کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا تھا، جب میری نظر دیوار پر کاغذ پر پڑی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ایک ہسپتال میں ایک چپڑاسی کی ضرورت ہے، تنخواہ 40,000، رہنے کا انتظام بھی۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے خود سے کہا، علی یہ جاب تمہارے لیے نہیں ہے، میں نے تو ایم اے کیا ہوا تھا، تو کیا اب میں ایک چپڑاسی کی جاب کروں گا؟ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، لیکن ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور پھر میں بنا کچھ سوچے سمجھے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اسی پتے پر پہنچ گیا جہاں چپڑاسی کی ضرورت تھی۔ میں نے جب ہسپتال کے سٹاف کو کہا کہ میں چپڑاسی کی نوکری کے لیے آیا ہوں تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ شکل و صورت سے میں اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا اور اللہ نے بنایا بھی مجھے بہت ہی خوبصورت تھا۔ کالج ٹائم میں بھی لڑکیاں میری خوبصورتی کی دیوانی ہوا کرتی تھی کہ جیسے میں کسی ریاست کا راجکمار ہوں۔ مجھے انٹرویو کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا۔ جب ڈاکٹر نے میری فائل دیکھی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تم نے تو ایم اے کیا ہوا ہے اور تم ایک چپڑاسی کی نوکری کرنا چاہتے ہو؟ یہ نوکری تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور اپنی محنت سے روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولا، میں بہت زیادہ مجبور ہوں، بہت سی جگہ پر انٹرویوز دینے گیا مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مجھے اس وقت جاب کی سخت ضرورت ہے، بھلے ہی وہ ایک چپڑاسی کی ہی کیوں نہ ہو، اس وجہ سے میں یہ جاب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، اگر ایسی ہی بات ہے تو میں تمہیں یہ نوکری دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے چپڑاسی کی نوکری دے دی تھی۔ ہسپتال کے پیچھے بنے فلیٹ میں سے مجھے ایک فلیٹ بھی دے دیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے یا پھر اداسی کا۔ خیر جو بھی تھا، میں گھر گیا اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ اب میں اپنی ماں کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ تم مجھے بیوقوف مت بناؤ، پڑھائی تمہاری ایم اے کی ہے، پھر ہسپتال میں تمہیں نوکری کیسے مل گئی ہے؟ میں بولا، مجھے چپڑاسی کی نوکری ملی ہے۔ یہ بات سن کر میری دوست کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، یار علی، میرا گھر تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے، لیکن خود پر اس قدر ظلم مت کرو، تم اپنی ہمت جاری رکھو، تمہیں اچھی نوکری ضرور مل جائے گی، تب تک تم میرے گھر میں بنا کسی ڈر اور خطرے کے رہ سکتے ہو۔ میں بولا، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اتنے دن یہاں رکھا اور ہر طرح سے میرا خیال بھی رکھا، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اب جب مجھے روزی روٹی مل رہی ہے تو میں اس کو لات نہیں مارنا چاہتا۔ میرے دوست نے مجھے بہت روکا، بہت سمجھایا، مگر میں نہ رکا اور اپنی ماں کو لے کر ہسپتال کے پیچھے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ امی کہنے لگی، تمہیں کیسی نوکری ملی ہے علی بیٹا؟ تو میں نے کہا کہ ماں، میں ایک روم کے اندر بیٹھ کر کمپیوٹر پر حساب کیا کروں گا۔ یہ بات سن کر میری ماں بہت خوش ہوئی تھی۔ اب میں اپنی ماں سے سچ تو نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں تو وہ ٹینشن لیتی اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جانا تھا۔ خیر اب میں ہر روز کام پر جایا کرتا تھا، بڑی دلچسپی سے ہسپتال میں صفائی کرتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ شاید یہی میری قسمت میں یہی سب لکھا ہے، ہر انسان اپنی قسمت کا ہی کھاتا ہے، تو شاید میری قسمت میں یہ غریبی اور کم تنخواہ والی چھوٹی سی نوکری لکھی تھی۔ میں بیکار میں بڑی بڑی نوکری کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو ڈانٹا تھا، اکثر میں خود سے لڑتا رہتا تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے بہت امیدیں لگا لی تھی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ پورا مہینہ بہت اچھے سے کام کرتا رہا۔ مجھے ڈاکٹرز نے اپنے آفس میں بلا کر میری بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ تمہاری طرف سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ملی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی ایک دوست کو تمہاری فائل دی ہوئی ہے، وہ دیکھے گا کہ وہ تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، مجھے امید ہے وہ تمہیں کہیں نہ کہیں اچھی جاب پر لگوا دے گا۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ میں بولا، ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، میں آپ کو ساری عمر دعائیں دیتا رہوں گا۔ ڈاکٹر مسکرا دیا، اس نے میرے ہاتھ میں 40,000 رکھ دیے تھے، کہنے لگا، یہ لو تمہاری تنخواہ۔ میں نے جلدی سے تنخواہ پکڑی اور ڈاکٹر کے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے
اپنی تنخواہ کو گننا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ میرے پاپا کے مرنے کے بعد تو میں نے کبھی بھی اتنے پیسے ایک ساتھ دیکھے بھی نہیں تھے۔ میں تو 100 روپے کے نوٹ کو دیکھنے کے لیے بھی ترستا تھا۔ میں ان پیسوں کو بار بار گن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں گھر میں راشن لے کر جاؤں گا کیونکہ کھانے پینے کے سامان کی بہت دقت ہو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو اچھا کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ میں نے وہاں پیسے جلدی سے اپنی جیب میں ڈال لیے، لیکن تبھی اچانک میرے سامنے ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ بنا کچھ کہے بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔ میں بولا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کل میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اس نے میری پرواہ نہیں کی۔ اب وہاں ICU میں پڑا ہے۔ اس کے آپریشن کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرے بچے کی زندگی بچا سکتا ہے تو وہ پیسے ہی ہیں۔ بنا پیسے کے میرا بیٹا بچ نہیں سکتا۔ اگر پیسے ہوئے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کریں گے، نہیں تو وہ میرے بچے کو ڈسچارج کر دیں گے۔ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو تاکہ میرے بچے کی جان بچ سکے۔ اس عورت کے چہرے پر اس قدر بے بسی تھی کہ اسے دیکھ کر میرا دل بھی بجھ سا گیا تھا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا ہی وہ 40,000 روپے اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ میں بولا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کے بچے کو لمبی زندگی دے اور آپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ وہ عورت مجھے دعا دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بچوں کے لیے پیسے مانگ رہی تھی، لیکن اس آدمی نے اسے دھتکار کر بھگا دیا تھا۔ اب وہ کسی تیسرے آدمی کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر پیسے مانگ رہی تھی، لیکن وہاں پر بھی اسے نا امید ہونا پڑا تھا۔ اس پل میرے دل میں آیا کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اس عورت کی مدد کر دیتا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں خود ہسپتال کے ڈاکٹر سے اس عورت کے لیے پیسے مانگتا ہوں۔ میں جلدی سینئرز ڈاکٹر کے پاس گیا اور ایک سے پیسوں کی اپیل کی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے ہر مہینے کی تنخواہ آپ لوگ ہی لے لینا، لیکن اس وقت مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دو۔ کسی نے مجھے 10,000 دیے تو کسی نے 20,000 میرے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ چلو ان پیسوں کو جب میں اس عورت کے ہاتھ میں رکھوں گا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ میں نے لگ بھگ 70,000 جمع کر لیے تھے۔ میں نے اس عورت کو ہسپتال میں ڈھونڈ کر وہ پیسے اس عورت کو تھما دیے اور بولا، میں نے ہسپتال کے اسٹاف سے یہ پیسے جمع کر لیے ہیں، آپ اس ڈاکٹر کو دے دیں تاکہ وہاں آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ شروع کریں، اور باقی کے پیسوں کا انتظام بھی اللہ ضرور کر دے گا۔ وہ عورت جلدی سے آگے بڑھی اور میرے ہاتھ چومنے لگی اور کہنے لگی، اللہ تمہیں اس کے بدلے تمہیں بہت بڑا پھل دے گا۔ اللہ کرے تم اتنے امیر بن جاؤ کہ تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں۔ اس عورت کی دعا سن کر میں ہنس دیا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ کروڑ پتی بننا تو میری قسمت میں نہیں تھا، مگر مجھے تو اب یہی لگتا تھا کہ 2 وقت ڈھنگ کی روٹی کھانا بھی میرے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ آج جو مجھے تنخواہ ملی تھی وہ بھی میں نے اس عورت کو دے دی تھی، اور اگلے 2-3 مہینے تک ملنے والی تنخواہیں بھی جو میں نے ہسپتال میں اپنے جاننے والے ورکر سے ادھار لی تھی وہ بھی پیسے میری تنخواہ سے کاٹ لیتے، اور میرے گھر میں تو راشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں گھر گیا تو ماں میری انتظار میں ہی بیٹھی تھی اور کہنے لگی، بیٹا کیا لے کر آئے ہو؟ تو میرے کندھے شرم سے جھک گئے تھے، مگر میں نے ماں کو جھوٹی تسلی دی اور بولا، ماں مجھے تنخواہ آج نہیں ملی، کل مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ امی نے میری طرف دیکھا اور روٹی اچار کے ساتھ کھانے لگی تھی۔ امی کے لیے اچار کھانا اچھا نہیں تھا کیونکہ ان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ کھانا کھائے بغیر ہی بستر پر لیٹ گیا۔ امی کہنے لگی، کچھ تو کھا لو۔ میں نے کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری ماں جانتی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا فکر نہ کرو، اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا، تم کھانا تو کھا لو۔ میں بولا، ماں یہ مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، اللہ ہمیں کچھ نہیں دے گا، ہم دونوں یوں ہی زندگی گزار دیں گے۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، آج کے بعد میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کرنا، اس پاک ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے اس سے چھین لے۔ ماں کی باتیں میں ابھی سن ہی رہا تھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3 آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پر کالے چشمے لگے ہوئے تھے اور کلائی پر مہنگی گھڑی بندھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ان کے بہت ہی بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے بولا، آپ لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، آپ ہمیں نہیں جانتے، مگر مسٹر علی ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ یہ چابیاں پکڑ لیں اور یہ کاغذ تھام لیں۔ میں بولا، آپ مجھے ایک کاغذ اور چابیاں کیوں دے رہی ہیں؟ تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا
کہ یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، آپ گھر جا کر آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اس کو پڑھنا۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوا تھا اور بے دلی سے وہ کاغذ تھام لیے تھے۔ میرا دل اندر ہی اندر کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے یہ پیپر دینے کیوں آئے تھے، یہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ آدمی میری بربادی کی وجہ بننے والے ہیں۔ میں کمرے میں آیا تو امی بولی، بیٹا کون تھا دروازے پر؟ امی نے میرے ہاتھ میں پیپر دیکھے تو وہ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ میں بولا، امی 3 انجان آدمی مجھے یہ پیپرز تھما گئے ہیں، مجھے تو خود اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ماں کہنے لگی، اچھا کھول کر تو دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں بولا کہ امی ابھی کھولتا ہوں، مگر سچ تو یہ تھا کہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں وہ کاغذ کھول کر اسے پڑھنے لگا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ مسٹر علی، میں نے آج تمہیں سٹی ہاسپٹل میں دیکھا تھا، تم ایک چپڑاسی کی حیثیت سے نوکری کر رہے ہو، مگر تم نے آج تنخواہ ملتے ہی ایک غریب عورت کی مدد کی اور پھر باقی سٹاف سے بھی اس عورت کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میں بہت ہی امپریس ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ تمہارے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے پتا چلا تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، مگر تمہارے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے اور تم ایک چپڑاسی کی نوکری کر رہے ہو۔ کل شام تم اس پتے پر پہنچ جانا، تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے اور تبھی تمہیں پتا چلے گا کہ یہ چابیاں کس کی ہیں۔ میں وہ پیپرز پڑھتے ہی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا کہ مجھے اس طرح بلانے والا کون ہو سکتا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ آج کل تو فراڈ بہت عام ہو چکا تھا، لوگ تو ہم جیسے غریبوں کو بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے تھے۔ میری ماں کہنے لگی، علی اس میں ایسا کیا لکھا ہے کہ تم اسے پڑھ کر ایک دم پریشان ہو گئے ہو؟ میں نے سارا پیپر پڑھ کر ماں کو سنایا۔ امی بھی گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جگہ پر جانے کی، چپ چاپ اپنی نوکری کرتے رہو۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی کہنے لگی، اچھا تو آج تمہیں تنخواہ مل گئی تھی لیکن تم نے اسی عورت کو دے دی تھی۔ میں ماں کی بات سن کر ڈر گیا تھا، مگر میری ماں نے میرا ہاتھ چوم لیا اور کہنے لگی، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے علی، تم نے سچ مچ مجھے دل سے خوش کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید میری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے، جو تمہارے بھائی نے میرے ساتھ اس طرح گھٹیا کام کیا، میں تم لوگوں کو اچھے برے کی تمیز سکھا ہی نہیں سکی۔ مگر آج جب مجھے پتا چلا کہ تم نے ایک غریب عورت کی مدد کی ہے تو مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی ہے کہ میری پرورش میں کمی نہیں ہے، یہ تو اس کی بیوی کی نیت ہی ایسی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے مجھے زندگی میں ایسا دن دکھایا۔ میں نے ماں کی باتیں سنی تو مسکرا دیا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو میں اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس پتے پر جاتا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں کیا کروں گا، میری ماں کا کیا ہوگا۔ میں ہاسپٹل میں صفائی کر رہا تھا مگر میرا دھیان بار بار اسی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کیا پتہ میں وہاں جاؤں تو مجھے سچ میں کوئی بڑا سرپرائز مل جائے، ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ فراڈ ہی ہو۔ میں بڑی ہمت سے اس پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا ریسٹورینٹ تھا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ چوکیدار کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میں بولا، میرا نام علی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا وہی سٹی ہاسپٹل والا؟ تو میں نے جلدی سے کہا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگا، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا مگر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے مجھے ایک سیکورٹی کے حوالے کر دیا اور اسے کہا باس کے پاس لے کر جائیں۔ بس سیکورٹی مجھے باس کے کمرے تک لے گئی۔ وہ کمرہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہونے لگی تھی۔ وہاں آدمی کہنے لگا، مجھے نہیں جانتے ہو اس لیے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں اس ریسٹورینٹ کا مالک ہوں، مگر اب میں یہ ریسٹورینٹ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ بولا، آپ میرے ساتھ یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا، مجھے تم اچھے لگے ہو، تمہاری صاف اور نیک دلی مجھے اچھی لگی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ سب دے رہا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج سے 20 سال پہلے وہی ہوا تھا جو تمہارے ساتھ تمہاری ماں کے ساتھ ہوا ہے۔ میں کینسر کا مریض ہوں، اپنے 3 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتا ہوں، مگر تینوں بیٹوں نے میری ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی بیویوں کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس اپنے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، موت میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ ایک دن مجھے ایک آدمی ملنے آیا تھا، میں اس کے پاس گیا تو اس نے ریسٹورینٹ کی چابی میرے حوالے کر دی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں بولا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، یہ پراپرٹی آپ کے باپ کے نام پر نکلی ہے، اسی لیے یہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ میرے باپ کے نام پر تو ایسی کوئی بھی پراپرٹی نہیں تھی۔ خیر میں نے پتہ لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ ریسٹورینٹ میرے باپ سے ان کی شادی سے پہلے ہی دھوکے سے لے لیا گیا تھا
اور اب جو اس کا نیا مالک بنا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ دھوکہ دھڑی ہے، کیونکہ اس نے غلط طریقے سے وہ ریسٹورنٹ میرے پاپا سے لیا تھا، لیکن اسے اس چیز کی بہت بڑی سزا ملی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اسے خود بھی ایک بہت بڑی بیماری لگ چکی تھی۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ کسی کا دل دکھانا، کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کرنا اللہ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اس کی سزا ضرور دیتا ہے۔ اس لیے اس نے میرا پتہ نکلوایا اور مجھے میری امانت واپس لوٹا دی تھی۔ میں نے اس ریسٹورنٹ کو چلانا شروع کر دیا اور خوب محنت کی۔ ترقی کی منزل طے کرتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اپنا علاج کروایا اور اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہو گیا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کا انجام موت ہے۔ میرا کینسر پھر سے واپس آ گیا ہے۔ میں نے علاج بھی کروایا، لیکن اب یہ بیماری لا علاج ہو چکی ہے۔ مجھے بھی اب لگنے لگا ہے کہ زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور اب موت میرے انتظار میں ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں یہ ریسٹورنٹ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں جائے جو دوسروں کا فائدہ کرتا ہو۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا کہ ہسپتال میں تم نے ایک عورت کا بھلا کیا تھا، جبکہ تمہارے پاس اس وقت صرف 40,000 ہی تھے۔ میں یہ سوچنے لگا، اگر تم اتنے سے پیسے میں سے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہو، جب تمہارے پاس زیادہ آ جائیں گے تو تم کتنے لوگوں کی مدد کرو گے۔ اور پھر میں بھی اپنی پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام پر نہیں کرنا چاہتا، جنہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، اس لیے میں یہ پراپرٹی تمہارے نام کر کے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے رہو گے۔ بس میری تم سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو اور اس سے شادی کر لو۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسے اس کے بھائیوں کے حوالے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ بہت ہی معصوم ہے۔ اس کے بھائی اور بھابھی اس کی زندگی جہنم بنا دیں گے اور پتہ نہیں اس کی شادی کہاں کریں گے۔ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا تھا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری چھوٹی سی نیکی سے مجھے اتنا بڑا پھل دے گا۔ میں نے سوچا شاید اسی لیے ہمیں غریبوں کی مدد کر دینی چاہیے۔ میں نے اللہ کی راہ میں صرف کچھ پیسے دیے اور اللہ نے مجھے 100 کروڑ کی پراپرٹی میرے نام کر دی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ سچ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اب میں اس ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے ریسٹورنٹ کے سارے معاملات سمجھ آنے لگے تھے۔ میری ٹریننگ بھی کروائی گئی تھی اور پھر میری تعلیم بھی میرے بہت کام آئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا کام سمجھنے کے ساتھ ساتھ اب عبد الرحمن نے میری شادی اپنی بیٹی سائرہ کے ساتھ کروا دی تھی۔ سائرہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ دل کی بہت ہی صاف لڑکی تھی۔ شادی کے بعد میں اسے ایک الگ فلیٹ میں لے کر گیا تھا، کیونکہ میں نے ہسپتال کی جاب چھوڑ دی تھی، اسی لیے ہسپتال والا فلیٹ بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن سائرہ کے ابو نے میرے لیے ایک بہت ہی اچھا فلیٹ بک کیا تھا۔ چونکہ وہ میرے اور سائرہ کے نام تھا، اب میں اور میری ماں اور سائرہ اس فلیٹ میں رہنے لگے تھے۔ بہت جلد ہی میں اس سیٹ کو سنبھالنے کے قابل ہو چکا تھا۔ جب میں نے باس کی سیٹ سنبھالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ مینیجر کی لائن میں میرا بھائی بھی کھڑا تھا۔ میرا بھائی جس ریسٹورنٹ میں مینیجر تھا، میں اب وہاں کا باس بن چکا تھا۔ میرا بھائی تو یہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے آفس گیا تو میرا بھائی بھی میرے پیچھے ہی آ گیا۔ وہ کہنے لگا، علی یہ سب کیسے ہوا؟ تو میں بولا کہ میں اب آپ کا باس ہوں، اس لیے مجھے علی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کا منہ لٹک گیا اور کہنے لگا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم اب میرے ساتھ یہ سب کرو گے؟ تمہیں چاہیے کہ میری ترقی کرو اور میری باتوں کو دل سے بھلا دو۔ میں بولا کہ اب آپ کے منہ سے ایسی کوئی بات بھی نہ سنوں، ورنہ میں آپ کو اس جاب سے نکال دوں گا۔ میری بات سن کر میرا بھائی گھبرا گیا تھا اور پھر میرے آفس سے نکل گیا۔ میں نے اپنی زندگی سے سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو سکے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں اب وہ ریسٹورنٹ چلانے لگا تھا اور اللہ کی ایسی کرنی ہوئی، پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگا تھا۔ میں نے بہت سے غریب خاندان کی مدد کی تھی۔ اب میرے سسر مجھ سے بہت خوش تھے اور میری بیوی تو بہت ہی اچھی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے میری ماں کی جس طرح خدمت کی تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک بہو ہے۔ وہ تو ایک بیٹی بن کر میری ماں کی خدمت کرتی تھی۔ میری ماں بھی اس سے بہت خوش تھی۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر دینا چاہیے؟ کمنٹ میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔